बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ बीट के सीनियर रिपोर्टर जो दी न्यूज़ में तकरीबन कुछ 2 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बीट को कवर कर रहे हैं। सुहेल खान साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, इनसे हम डिस्कस करेंगे आज की जो डेवलपमेंट हुई है। और सबसे पहले हम जिस खबर पे आज डिस्कस करेंगे वो है पीटीआई ने जो एक कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो अहम केस सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है वो भुट्टो रेफरेंस वाला था, जो जिसमें भुट्टो को फांसी सुनाई गई थी। और उसके बाद तकरीबन को 10 साल पहले जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी और साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी की जानब से एक रेफरेंस भिजवाया गया था जिसमें कहा गया था ये फांसी गलत है, इस फ़ैसले को रिवर्स किया जाए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी, उनकी आज जो पिटीशन थी उसकी समाअत हुई है। सुहेल खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे साथ आप तशरीफ़ लाए, इधर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो आप आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड जो केस था जो पीटीआई की जानब से दाखिल किया गया था, उस बारे में बेसिकली पीटीआई ने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और हमें इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे मेंबर्स को हरासा किया जा रहा है, उनको नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं करने दिए जा रहे और जो प्रपोज़र और स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली उनको जब वो जाते हैं अपनी वो स्क्रूटनी के लिए तो उनको अरेस्ट किया जाता है। तो उसमें बताते चले ये केस तो ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई ने अब एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर ही सिर्फ रखा हुआ है, क्योंकि इस केस की हियरिंग के दौरान जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें बताएं कितने वो इलेक्शन कमीशन ने अपने एप्लीकेशन दी हैं, आपका मुद्दा क्या है, और इस केस में पीटीआई की जानब से लतीफ़ खोसा पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा आप तो हमारे सामने अपने दुखड़े ना रोएं, बल्कि बताएं इसमें आपका मुद्दा क्या है। तो उस पे लतीफ़ खोसा साहब जो बहुत वाज़ेह जवाब नहीं दे सके, तो उसमें लेकिन एक उन्होंने कहा जी कि हम इस पे अपना जवाब दाखिल करा देंगे, जिस पे उन्होंने हेयरिंग उसकी अडजन कर दी जो 15 तारीख तक है। लेकिन इस केस में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि इस वक्त पीटीआई के लिए भी एक वो बहुत ही अहम केस है, अहम मामला है, उनके बल्ले के निशान वाला। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील ने कहा कि हमें जो इंतखाबी निशान है वो नहीं दिया जा रहा, इलेक्शन कमीशन वो हमें नहीं दे रहा। इसके ख़िलाफ़ हम पेशावर हाई कोर्ट में गए, पहले तो वहाँ से उन्होंने स्टे आर्डर लिया, उसके बाद स्टे आर्डर रिवोक हो गया। तो काइंडली सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने अपनी पिटीशन दाखिल की है उसकी जल्द समाअत की जाए, बल्कि आज ही उस केस की समाअत की जाए और आज ही किसी वक्त उस केस को समाअत के लिए रख लिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस पर उनसे पूछा कि आपकी जानब से ये किसने इस्तदा की है, कौन पेश हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हामिद खान साहब तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले हामिद खान साहब आज रजिस्ट्रार से मिले थे, उन्होंने वहाँ उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि बल्ले का निशान वाला जो हमारी पिटीशन है उसको जल्द अज जल्द सुना जाए। तो ये हामिद खान का बेसिकली छोटा सा मैं आपको बता दूं कि हामिद खान पीटीआई के शुरू से ही वो उनके साथ हैं, उनके रहनुमा हैं। और जब इनका इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला भी आया था तो ये एक न्यूज़ है कि उस वक़्त इमरान खान ने पहले हामिद खान साहब का नाम ही तजवीज़ किया था, लेकिन उन्होंने बाद में माज़रत की थी कि किसी यंग आदमी को पीटीआई का चेयरमैन बनाया जाए, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर के नाम वो कुर्रा फ़ाल निकल आया। तो इस पे आपको बताते चलें कि जब ये बल्ले के निशान वाला मामला वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ तो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इस केस को सुन लेते हैं। तो उस पे हुआ ये कि उन्होंने पीटीआई के वकला ने बताया जी कि कल पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की हेयरिंग है, तो उसके बाद अगर आप परसों इस केस को समाअत के लिए रख लें, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परसों बुध को समाअत के लिए इस केस को रख लिया है। इस वक्त चूँकि पीटीआई के जो एक लॉयर हैं, उनके रहनुमा हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने बताया है कि इस वक्त पीटीआई के तकरीबन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोई 99% जो है उनको फ़ाइनल कर लिया है। तो सुहेल खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रही है अपने इंतखाबी निशान वाला, तो ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या नज़र आता है? बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। बुनियादी जो बात है वो ये है कि एक
الیکشن پروسیس ہو، ایک ڈیموکریٹک پروسیس، ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ظاہر ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، ریپرزینٹ کریں اپنی اپنی رسپیکٹیو پارٹیز کو. اس طرح عوام کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لیں، ووٹ ڈالیں. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس وقت وہ جس طرح زیر عتاب ہے، جب ان کی حکومت چلی گئی اور اس کے بعد جو ان کو ان کے قائدین کو، خاص طور پر بانی چیئرمین کو، ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں، زیر سماعت ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے، ایک تو میں ذرا آپ کی ذرا کریکشن کرا دوں کہ آج جو کیس تھا وہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے تھا، جو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ 22 دسمبر کو اسی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا جب وہ آئے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر ان کے تحفظات کو سنیں، ان کو دور کریں، اور باقاعدہ اس کے بعد پھر آرڈر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس آرڈر کے بعد پھر وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کی، اور اس کنٹیمپٹ پٹیشن میں انہوں نے تمام چاروں آئی جیز کو، یعنی تمام چاروں صوبوں کے آئی جیز کو، چیف سیکرٹریز کو، اور بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رسپونڈنٹ بنایا تھا. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا تھا کہ خاص طور پر جو پنجاب کا جو آئی جی ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے. تمام جب وہاں پہ پنجاب میں ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر جاتے ہیں، نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں، کس طرح ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر جو ہے حملے کیے جاتے ہیں، ان پر جو ہے ان کو راستے میں ان کی فائلیں چھینی جاتی ہیں، تو اس پر ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی. اور اس کنٹیمپٹ پٹیشن پر آج سماعت تھی، اور کل اور پرسوں پنجاب حکومت نے بھی اپنا جواب جمع کرایا. انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح ہم نے کوئی نہیں کیا، ہمیں جتنے بھی الیکشن کمیشن نے ہمیں جو آرڈرز دیے تھے وہ تمام آرڈرز ہم نے تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسرز کو اور ڈپٹی کمشنر کو دے دیے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو ہے اس کو یقینی بنائیں لوگوں کے. اس میں سہیل خان صاحب یہ آپ کی بات درست ہے. ایک چیز تو نظر آ رہی ہے، جب الیکشن کمیشن کا جواب داخل کرایا گیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 75% انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے وہ کر لیے ہیں، نومینیشن جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، اور کچھ جو ریجیکٹ ہوئے وہ مختلف مطلب ہے جو ایپلٹ ٹریبیونل ہے، اور انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں، ان کو میں بھی اکثر وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو یہاں تک تو ریلیف مل چکا ہے. اور اس کے بعد آپ کو ان کا جو میجر رہ گیا ہے پرابلم، وہی بلے کے نشان والا ہے، اور بیسیکلی وہ اس کیس کو تو ایک چیک اینڈ بیلنس کے طور پر ہی رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے آگے بھی الیکشن تک جو پرابلم ہو تاکہ سپریم کورٹ ان کو دیکھے. دیکھیے چودھری صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بلے کا جو نشان ہے اور یہ بلے کا جو ایشو ہے، یہ تو میرے خیال میں بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ آپ کی ایک پارٹی ہے، آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، آپ کا ایک انتخابی نشان ہے. جب آپ سے وہ چھین لیا جاتا ہے تو یہ تو میرے خیال میں سراہم زیادتی ہے. اور اس سپریم کورٹ سے میں توقع کرتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ضرور ریزالو کریں گے، کیونکہ جب آپ کا اپنا انتخابی نشان نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کی صحیح بھی ہے، اگر فرض کریں وہ ان کو نشان نہیں ملتا اور وہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی ورکرز ہیں یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، اگر وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا پھر فلور کراسنگ والا معاملہ انہوں نے کہا جی، یہ انہوں نے پٹیشن میں بھی لکھا ہے کہ پھر ان کو فلور کلاسنگ سے کوئی نہیں روک سکے گا، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا. تو یہ تو توقع کرتے ہیں اس میں جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی اس کے بعد یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، کلیئر ہوگی. پی ٹی آئی بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے، یہاں کے وہ اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ میدان میں اترتی ہے. تو سہیل خان صاحب، اس کے ساتھ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ، جو دوسری اہم خبر ہے، وہ ہے بھٹو ریفرنس کیس. یہ جیسے اب میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھجوایا تھا، اور جب اب اس کیس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ لارجر بینچ میں جب اس کو سن رہے ہیں، تو گزشتہ سماعت پر انہوں نے کیس آج جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا 1 دن تک کے لیے. تو لاسٹ ٹائم جو احمد رضا خان قصوری ہیں، جن کے والد صاحب کو اس وقت قتل کیا گیا، جس کا کیس چلا تھا بھٹو پر، تو انہوں نے کہا تھا جی اس کیس کو آپ الیکشن کے بعد سن لیں، تاکہ اس کیس میں وہ یہ ہے کہ اس کو ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر نہ لیا جائے.
تو اس میں یہ ہے کہ آج جب یہ اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس کیس کی سماعت کے دوران بڑی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ تھی. جو بلاول بھٹو زرداری تھے چیئرمین پیپلز پارٹی کے, وہ 2-3 مرتبہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر اپنے وکلا سے وہ ڈسکس کیا. انہوں نے پہلے تو وہ اپنا رضا اربانی صاحب کے پاس گئے, پھر فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے بنیادی طور پر جو ان سے ڈسکس کیا وہ یہی تھا جی کہ آپ کورٹ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کیس کو جو ہے الیکشن سے پہلے ختم کر دے, اس کا ڈیسیجن لے. بنیادی طور پر ان کا نقطہ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اگر الیکشن بھی آ رہے ہیں 8 فروری کو, تو اس میں جو ہے الیکشن کے طور پر ایک اسٹنٹ کے طور پر یوز کیا جا سکے. لیکن اس میں بلاول بھٹو زرداری وہ کامیاب نہیں ہو پائے, کیونکہ جب کیس کی ہیئرنگ کے آخر میں ان کے وکیل فاروق ایچ نائک وہ پیش ہوئے کورٹ کے سامنے, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کو آپ جو ہے 8 فروری سے پہلے, الیکشن سے پہلے اس کی ہیئرنگ رکھیں اور اس کی سماعت کریں, اس کی کارروائی مکمل کر کے اس کو سن لیں. لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے وہ الیکشن کے بعد. اب یہ فروری کے تیسرے حصے میں یہ کیس اب دوبارہ سماعت کے لیے ہونے جا رہا ہے. تو دوسری اس کیس میں بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ وارث آئے ہیں سارے ذوالفقار علی بھٹو کے, تو وہاں پر ان کے اپنا پوتے جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اور اپنا آصفہ بھٹو, بختاور, آصفہ بھٹو, بختاور, بلاور, وہ سارے اب اس میں فریق بن چکے ہیں. چوہی صاحب تو اس کیس میں میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ججز کے درمیان بیسیکلی وہ ایک جو آپس میں انٹریکشن بہت زیادہ آج ہوئی ہے. جیسے منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کیا ری وزٹ کریں, کیونکہ یہ تو اس وقت آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے جب اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی تو جوڈیشری آزاد نہیں تھی, انڈیپینڈنٹ نہیں تھی, کیونکہ کیس تو بنیادی طور پر اس وقت بند ہو چکا تھا, اس کا جوڈیشل ریویو بھی ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جو مرسی پٹیشن تھی جو ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے خود تو نہیں کی تھی, ان کی بہن نے ایک وہ داخل کی تھی. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ چونکہ یہ کیس جب سنا گیا تو امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک جج کا ووٹ بھی, کیونکہ اس وقت جو فیصلہ آیا تھا وہ 4-3 کے ریفرنس سے آیا تھا, اور اس میں جو ایک میجورٹی میں ایک ججمنٹ آئی تھی اس میں تھے اپنا جسٹس نسیم حسن شاہ. اور انہوں نے بعد میں جیسا کہ اب وہ جس کی بنیاد پر کیس داخل کیا گیا وہ کہہ رہے جی تھے اس وقت ہم پریشر میں تھے. تو یہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیا بیسیکلی اس وقت ویو پوائنٹ لیا, ان کو ایک کتاب بھی لکھی, ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, یہ شیئر کریں. چوہی صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے جو کمپلیٹ جو جواب جمع کرایا ہے, رپلائی, ویسے تو یہ اس کے لیے یہ آپ کا پروگرام اتنا اس کے لیے دورانیہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے چودھری صاحب, میں نے آپ کو اس پروگرام سے پہلے بھی آپ کو بتایا, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ وہی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے, پولیٹیکل کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نو ڈاؤٹ کمال کے لیڈر تھے, اچھے وزیر اعظم تھے, بہت زبردست قابل انسان تھے. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں, جو بھی ہوا تاریخ گواہ ہے, اور اس میں کچھ اب اس کو مطلب ہے مردے گڑے اٹھانا جائے وہ والی بات ہے. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جو ری وزٹ فائل کیا گیا ہے بھٹو ریفرنس, یہ صرف اور صرف اس ایک بات پر جسٹس نسیم حسن شاہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس وقت ہم پریشر میں تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن نسیم حسن شاہ کی جو اپنی کتاب ہے اور اس سے اقتباسات جو فاروق ایچ نائک نے اپنے رپلائی میں جمع کرائے ہیں, چودھری صاحب جو میں نے پڑھے ہیں, اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں نسیم حسن شاہ صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے بڑے زبردست پوائنٹ اٹھائے ہیں, لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں, خاص کر کرمنل سائیڈ پہ. نسیم حسن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو وکیل تھے یا بختیار, ان کو جو پوائنٹ ریز کرنے چاہیے تھے وہ تو انہوں نے اٹھائے نہیں. مثال کے طور پر جب کرمنل فوجداری کیس ہوتا ہے یا قتل کا کیس ہوتا ہے تو اس میں بنیادی جو وکیل جو نقطہ اٹھاتا ہے کہ جناب موقع جائے وہ کنواں پر جس پر الزام ہے وہ تو موجود ہی نہیں تھا. یہ بڑا بیسک پوائنٹ ہے, باریک پوائنٹ ہے. کہہ رہے یہ وہ اٹھایا ہی نہیں گیا تھا جس کو انہوں نے قتل کرنا تھا, مطلب اللیجڈلی مبینہ طور پر. ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ تو احمد رضا قصوری تھے, جو نواب احمد خان کے قصوری کے بیٹے تھے. اور احمد رضا قصوری صاحب بڑے اہم رکن تھے, پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے, اور پارلیمنٹ میں وہ ڈیبیٹ کرتے تھے.
ان کی اس وقت ساتھ بھٹو کے ساتھ انبن ہوئی تھی اور آمنے سامنے، اور اس وقت جو اپروور تھا، جو وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، مسعود محمود، وہ اس وقت جس طرح آج کل کی FIA اس طرح کی کوئی تحقیقاتی ادارہ تھا، اس کا وہ ہیڈ تھا، وہ اس سماعت میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ساری وہ پروسیڈنگ دیکھی، اس پر وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا، جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہاں یہ جو ہے نا انہوں نے یہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ اب منصوبہ بنانا اور بات، یہ کیس تو بنیادی طور پر ایک وہ اپروور کی سٹیٹمنٹ پر ہی اپروور چلا تھا، آج انہوں نے کہا بھی، آج انہوں نے کویسچن ریز بھی کیا جس پہ انہوں نے کہ کیا کویسچن انہوں نے اٹھایا کہ سپریم کورٹ یہ ایک محض جو اپروور ہوتا ہے، جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے، اس کی لا میں شاید جو میں سمجھوں چودھری صاحب کیونکہ وہ آواز بھی صحیح نہیں آتی، اس میں قانون میں اس کی اتنی کوئی زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہوتی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جو وکلا تھے ان کے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے بھی کیس کو صحیح پروسیڈ نہیں میں کیا آپ تھا۔ کو بتا رہا نسیم ہوں، نسیم حسن شاہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں خاص طور پر، اور انہوں نے ایک اور بات کی بڑی زبردست بات، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس وقت 12 ربیع الاول کا وہ تھا، اور اس دوران لیگلی وہ کہہ رہے تھے، نسیم حسن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے ہیں، کہہ رہے یا بختیار نے یہ نقطہ بھی نہیں اٹھایا، اور ججز میں آپس میں وہ تھی نا۔ اب اس کیس میں تمام جو عدالتی معاونین ہیں ان کو اب ٹائم دیا ہے، وہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ کیس ابھی چلے گا۔ شاید پیپلز پارٹی کے لیے یہ الیکشن میں اتنا وہ سود مند اب یہ چیز ثابت نہ ہو، کیونکہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے یہ الیکشن کے بعد تک۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، مزید کچھ خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔